अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहा गया है कि मैं अपना तारुफ खुद कराऊं, तो शायद दुनिया का ये बड़ा मुश्किल काम है, अपना तारुफ खुद कराना। फ़ारसी वाले कहते हैं कि मन आनम के मन दानम, यानी मैं क्या हूँ मुझे पता है। फिर भी ये जो रस्म है उनके मुताबिक मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ये एहतसाब ब्यूरो का मैं चीफ़ प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 10 साल एज ए विजिटिंग प्रोफेसर कानून को पढ़ाया भी है, और अदब इल्म अदब से एक दिलचस्पी थी जो हमेशा से रही और ग़ालिबन आज भी वो हावी है। शोबा कानून से भी ज़्यादा वो हावी है मुझ पर। तो मेरी एक आथरशिप भी है। 94 में मेरी किताब कश्मीर इशू पे आई थी, और वो भी उसका जो है ना लीगल एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किया था, जिसमें उसकी लीगैलिटीज़ थी, क्योंकि महाज पे तो कई किताबें छपी हुई हैं। तो वो किताब पाकिस्तान की बेस्ट सेलर डिक्लेयर हुई थी अपने वक्त में। तो ये मुख्तसर सा तारीफ़ है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमने किस कदर इर्तकाई मनाजिल को तय किया है इन 75 सालों में। तो उसमें मैं गुजारिश करूँगा, माशाल्लाह नौजवान बैठे हुए हैं, कि 14 अगस्त सन 1947 को वतन अज़ीज़ जो है ये आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो गया था और बर सग़ीर दो हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुमलकतें दुनिया के नक्शे पे वजूद में आई। उसके बाद से हमारा सफ़र शुरू होता है 14 अगस्त सन 1947 से। कानून के बारे में आपको, अगर आप में से कानून के तलाब हैं, उन्हें पता होगा कि ये जो कानून साजी जितनी आप आज पढ़ते हैं, या जो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में क्राइसिस के सिलसिले में जो चीज़ें सामने आती हैं, तो हम मुख्तलिफ कोट करते हैं तहज़ीरात पाकिस्तान। अब तहज़ीरात पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, ये 1890 में अंग्रेज़ ने दिया था। अब आप आ जाएँ जी ज़ाब्ता दीवानी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड भी अंग्रेज़ ने 1934 में दिया। अब आप आ जाएँ जनाबे वाला ज़ाब्ता फौजदारी जिसको कहते हैं, और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1898 में अंग्रेज़ ने दिया। उसके अलावा एविडेंस एक्ट, कानून शहादत, ये 1832 में, ये भी अंग्रेज़ ने दिया। अब ये जो मैं सन गिनवा रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनका क्या विज़डम था, और हमारा विज़डम उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो ये तो हुए बड़े बड़े कानून। अब छोटे कहीं, मसलन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ये 1910 का है। प्रिजन रूल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे एक शख्स को जो जेल में जाता है, उसको ये नहीं पता कि उसके राइट क्या हैं, उसके लुहाकीन को नहीं पता कि उसके राइट क्या है। प्रिजन रूल ये 1934 का है। पुलिस रूल्स ये भी 1934 का है। तो गोया ये जो कानून साजी जो बुनियादी तौर पर थी, और जो बरसगीर के लिए तजवीज़ की गई, तो वो एक शख्स था लॉर्ड मैकाले, जो वहाँ से बैरी जहाज़ पे बैठा और 30 दिन के सफ़र के बाद वो बरसगीर में उतरा, कलकत्ता उतरा या बम्बे उतरा, तो उसने काफ़ी सारी कानून साजी मुकम्मल कर दी थी। हमारी सूरत हाल ये है कि हमने उसमें कोई सच कोई तरमीम की है, लेकिन कोई ऐसी जामिया कानून साजी बदकिस्मती से हमने नहीं की जो मुल्क व कौम के मफाद में बेहतर साबित होती। मसलन अगर अंग्रेज़ ने कानून बनाया था जी, मैं मिसाल दे देता हूँ, होमिसाइड है जिसे कहते हैं कत्ल आमद, उसमें हमने 94 में क़िसास व दियत को शामिल कर दिया, और उस वक्त QND एक्ट जो है ना वो लगा दिया कि ये जो है इसमें जो है ये क़िसास और दियत भी है। अब अगर उसकी सेक्शन 302 जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं जी 302, तो इसके 3 प्रोविजंस हैं ये जो अमेंडमेंट के बाद। मसलन 302 पार्ट 1 कहती है अगर जुर्म साबित हो जाए, डेथ एज क़िसास। नंबर 2, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताज़ीर। और सब सेक्शन 3 कहती है एनी अदर पनिशमेंट विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। तो ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। जब अंग्रेज़ के ज़माने के कानून की बात करते हैं तो उस वक्त तो मैनुअल किस्म का असलहा होता था, सेमी ऑटोमेटिक असलहा होता था,
پھر جناب اس دور میں آیا آٹومیٹک اسلحہ آ گیا، یہ آ گیا، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں آرمز آرڈیننس میں بھی کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. تو اس آرمز آرڈیننس ہم نے 1965 میں بنا لیا تھا. پھر اس کے بعد اس میں ہم نے تبدیلیاں کی، سیمی آٹومیٹک کو الگ کیا، مینول ایمیونیشن کو الگ کیا اور فل آٹومیٹک کو الگ کیا. پھر اس کی جو ہے سیگریگیشن کر کے اس کے مطابق سزاؤں کا تعین کیا. پھر آپ آ جائیے، اس سے آگے چلتے ہیں ہم کہ جو ایسے جرائم جو اس زمانے میں نہیں تھے، مثلا الیکٹرانکس ایکٹ، سائبر کرائم ایکٹ. اب وہ یہ تو 1947 تک تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، کوئی سائبر کرائم کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت محسوس ہوتی. وہ ہم نے کوئی 97 میں یا اپنا 2007 میں بنایا. اس طرح چند ایک قوانین ہیں. یہ اس ارتقائی عمل کا ایک سلسلہ تھا کہ وہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے جو موجودہ دور کی پیداوار ہیں تو ہم نے قانون سازی کی. تو اگر اس کا عمیق جائزہ لیا جائے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کافی سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا ان دہائیوں میں. بلکہ اب صدی کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس صدی کے ساتھ ساتھ ہم قدم ہو کر نہیں چل سکے. ایز اے پریکٹسنگ لائر مجھے ہمیشہ سے ایک تشنگی رہی کہ قانون وہ چیزیں نہیں دیتا، ہمارا جو قانون ہے اس میں نہیں ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. ایک ابراہم لنکن امریکہ کے صدر اور بہت جینیس آدمی تھے، وہ اسکالر تھے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پٹی دیٹ لا، حیف ہے اس قانون پر وچ از پرومولگیٹڈ، جس کا نفاذ تو ہو جاتا ہے بٹ نیور ایکٹڈ اپون، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو گویا حیف اس قانون پہ جو موجود تو ہو گیا، نافذ العمل ہو گیا، لیکن عمل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بڑی اچھی طرح جانتا ہے، ڈویژنز آف اسٹیٹ، اس کے اندر آپ کی ایگزیکٹو آتی ہے، آپ کی جوڈیشری آتی ہے، آپ کی لیجسلیشن آتی ہے. یہ ان کے اپنے اپنے ڈویژنز ہیں. لیکن ہماری عدالتیں آج تک اسی کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں کہ کس کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے، دوسرے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سارا پانی جو پلوں کے نیچے سے گزر چکا، اس کے باوجود بھی ہم حدود اور قیود کا تعین ہی نہیں کر سکے. تو یہ بھی ہماری جو ہے ہمارے پارٹ پہ ایک فیلئر تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا تعلق زیادہ اینٹی کرپشن لا سے رہا ہے. ایز اے چیف پراسیکیوٹر دیٹ واز دا ہائیسٹ پوزیشن آن دا اینٹی کرپشن سائڈ. اس سے بڑی پوزیشن کوئی نہیں. اب اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو جب سب سے پہلے جب پاکستان بنا، اینٹی کرپشن لاز کا میں تذکرہ کروں گا، تو پہلا قانون جو موجود تھا وہ بھی انگریز نے دیا تھا. اس کو کہتے تھے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947. تو کسی بھی پبلک سرونٹ کو آج بھی جب ہم اس کو چالان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی یہ 5247. 52 کا مطلب ہے سیکشن 5 ایکٹ نمبر 2 آف 1947. یہ قانون ہم نے اڈاپٹ کیا. اڈاپٹیشن کے بھی بارے میں چونکہ یہ لیکچر سارا لیگل پہ ہے تو یہ دو باتیں میں کلیئر. ایک اڈاپٹ ہوتا ہے ADAPT، ایک ہوتا ہے اڈاپٹ ADOPT. اڈیپٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گویا ہم نے کچھ ویریشنز کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لیا، اور جب ہم اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو من ون اڈاپٹ کر لیا. تو اس طرح سے یہ جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے اس کا نفاذ ہوا 14 اگست سن 1947. ابھی یہ فیلڈ میں ہی تھا تو 1951 کا عرصہ آ گیا. ایک نیا قانون دے دیا ہم نے، اس کا نام تھا پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ. اس کو عرف عام میں پروڈا کہتے تھے، 1951. اب یہ چل رہا ہے 14 اگست سے، اس کا نفاذ ہو رہا ہے 15 اگست سے. سال وہی ہے 1947. ابھی یہ دونوں قانون ایک ہی سبجیکٹ پہ، یہ نہیں ہے کہ پہلے دوسرے نے پہلے کو رپیل کر دیا ہو، یعنی اس پہ خط تنسیخ پھیر دی ہو یا منسوخ کر دی ہو. دونوں فیلڈ میں آگے، یہ دونوں فیلڈ میں چلتے رہے کہ 1960 کا عرصہ آ گیا. 1960 کے عرصے میں ایک قانون آیا، اس کو کہتے تھے ایبڈو، الیکٹیو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 1960. یہ اب 3 چلنا شروع ہو گئے ساتھ. پھر 60 سے لے کر تو 77 تک کوئی نہیں آیا. بھٹو صاحب کے زمانے میں گویا کوئی نہیں آیا. پھر جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا تو ایک اور نیا قانون دے دیا ہم نے.
پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن شورا، یعنی فیڈریشن کا معاملہ ہے، ایکٹ 1977. اسی طرح پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ پروونشل 1970. یہ سب چل رہے ہیں، 5 ایکٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی سبجیکٹ پہ اتنی قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ جس کا نفع کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. نقصان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص جو ایڈجوڈیکیٹر ہے، جو پولیس مین ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے خلاف ایک کیس بنتا ہے اور قانون اس کے سامنے سارے موجود ہیں، کوئی قانون رپیل نہیں ہوا، اور جب وہ رپیل نہیں ہوا تو پھر آپ اگر قانون کی ناک مروڑ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو گریس دا پام آف اے انڈیویجول، یعنی اس کی مٹھی گرم کر دیں گے تو وہ آپ کو لیسر والے میں چالان کرے گا، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو سویئر والے میں چالان کر دے گا. تو یہ قوانین چلتے رہے کہ 1997 آ گیا. 1997 میں پی ایم ایل این کا دور تھا. ایک قانون آیا جس کو کہتے تھے احتساب کمیشن، جس سے میرا تعلق بنتا ہے بعد میں. تو احتساب کمیشن ایکٹ 1997 وہ بھی اینٹی کرپشن پہ تھا، وہ بھی چل پڑا. اب کسی ہمارے لیجسلیچر کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ کلیئرٹی مانگتے ہیں، ان ایمبیگوس ہونا چاہیے، ان میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا اگر ایک قانون آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو رپیل کر سکتے ہیں. اور عموماً کسی قانون کو رپیل کرنے کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جو نیا قانون وجود میں آتا ہے اس کی آخری سیکشنوں میں لکھا ہوتا ہے. سیکشن فرض کریں جی 29 دیٹ دس ایکٹ ول رپیل فلاں فلاں الیکٹو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 1960، پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر، وہ رپیل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی تو یہ سب ساتھ چلتے رہے. پھر آ گیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. یہ پہلا ایسا قانون تھا کہ جس میں انہوں نے کچھ قوانین کو رپیل کیا، ان کو ختم کیا، اور جسے ہم عرف عام میں نیب کہتے ہیں، لیکن ہم قانون کا طالب علم اس کو ناؤ ہی کہے گا، NAO، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. تو کیونکہ جب آپ بیورو کا لفظ لگاتے ہیں تو بیورو کا لفظ کی ڈکشنری میننگ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو قانون کسی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت تو ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ڈپارٹمنٹ ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی. تو پھر یہ آ گیا اس میں. اور آپ کو جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 تھا وہ آج تک موجود ہے. گویا اس کے پیچھے جو وزڈم تھا وہ ان سے بہتر تھا جو بعد میں پروڈا کی شکل میں آیا یا ایبڈو کی شکل میں آیا یا احتساب کمیشن کی شکل میں آیا. وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جب آیا، اس میں جو تبدیلی ہوئی، ہر قانون میں ایسے ہوتا ہے یہ اینٹی کرپشن لاز میں کہ کوئی پبلک سرونٹ ہے وہ کریکٹ پریکٹسز پہ وہ پکڑا گیا، اس کا کیس عدالت میں آیا. فرض کیجئے گا اس نے 40 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے، بڑا بیوروکریٹ ہے، تو فرض کیجئے گا جرم بھی ثابت ہو گیا. تو اب کورٹ اس کو جب سزا دے گی تو وہ کہے گی مسٹر سو اینڈ سو از ہیئر بائی convicted for a rigorous imprisonment which may for 7 years and shall also pay a fine of rupees 400 million 4 کروڑ روپیہ. And in case of default یعنی عدم ادائیگی جرمانہ he shall suffer another simple imprisonment for 1 year. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بیڈ ڈیل نہیں ہے. آپ نے 40 کروڑ روپیہ کما لیا تو 7 سال آپ نے جیل کاٹ لی تو کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ آپ شاید نہ کما سکتے اتنے پیسے. تو اب یہ وزڈم کی بات ہو رہی ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جرمانہ جتنا اس کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں جو کیسز ہم نے کیے ہیں، اس میں ہم نے جب لوگوں کو پکڑا، ان کے خلاف جرم ثابت ہوئے تو ان کو جرمانہ ہوا، جرمانے میں جرمانہ معاف نہیں ہوا، کیونکہ اس قانون میں لکھا ہے دیٹ دا لاسز occasioned by the accused person shall be payable under the Land Revenue Act، جسے مال گزاری کا ایکٹ کہتے ہیں، کہ وہ اس کو دینا ہی پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ قانون برا نہیں بلکہ زیادہ اچھا تھا. لیکن اس کو ہم نے اس کی جب انٹرپریٹیشن شروع کر دی
اتنا ہوا کیا، جس کو پسند نہیں آیا اس نے کہا جی یہ جو ہے نا اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے یہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اٹ واز ناٹ اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس. اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب وہ کسی قانون کی زد میں آتا ہے تو وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے. ایک اچھے آدمی کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میری کیا ڈیڈس تھی، میں نے کیا کیا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح سے یہ جو نیب آرڈیننس تھا، جو اب تو اس کا انہوں نے کافی کچھ نکال دی ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے اس میں مزید امینڈمنٹ آ گئی ہیں، تو اس کو اس قدر بے اثر کر دیا ہے کہ شاید اس کا کوئی اب اتنا امپیکٹ نہ ہو. لیکن اس سے یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم نے بلینس جو پیسے، بلینس آف روپیز ہم نے کلیکٹ کیے اور خزانے میں جمع کرائے ہم نے. تو ایک یہ اصل میں اب ایک اور بات، چونکہ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کو جو ہے نا وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیے یہ سہولت ہو کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ سزاؤں کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی فلاں قانون میں یہ سزا ہے یا فلاں میں یہ، بھائی اگر ایک آدمی نے قتل کیا ہے، آپ نے اس کو پھانسی چڑھا دی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو کے گھر آ جائے گا. تو یہ جو کنسیپٹ ہیں قانون میں سزاؤں کے، یہ بیسیکلی 4 کنسیپٹ ہیں. پہلا کنسیپٹ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ کنسیپٹ آف پنشمنٹ. آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں انسدادی نظریہ سزا کا. انسداد کرنا، ڈیٹر کرنا. وہ اس لیے جب ایک شخص کا کیس چلتا ہے اور اس جیسے چند لوگ جو سوسائٹی کی مائنارٹی ہیں، مائنارٹی مراد یہ ہے کرمنل، تو وہ ان کی نظریں اس شخص کے قسمت پہ لگی ہوں گی کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. اگر عدالتوں نے اس کو سزا دی تو وہ 10 آدمی جو سوچ رہے ہیں وہ ڈسکریج ہو جائیں گے. اگر آپ نے اس کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا تو وہ انکریج ہوں گے، وہ یہی کام کریں گے. اسی طرح پھر جو ہے دوسرا کنسیپٹ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ریٹریبیوٹری کنسیپٹ آف پنشمنٹ. اور یہ اسلامی ہے، یعنی میں یہاں ایز اے مولوی نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جناب والا ریٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ این ایول بارگین ود اے رانگ ڈوئر. ایک غلط کار کے ساتھ غلط کار سودا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک. ریٹریبیوشن ہے، جو کیا وہی اس کے ساتھ کرے. پھر یورپ میں چلے جائیں، یہ کئی ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیتھ پینالٹیز ہی ایبالش کر دی ہیں انہوں نے. اس کو کہتے ہیں ریفارمیٹری کنسیپٹ آف پنشمنٹ. ریفارمیٹری کنسیپٹ آف پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرمنل ہوتے ہیں بیسیکلی دے آر سائیکوپاتھ. دے آر ناٹ نارمل پیپل، دے آر اب نارملس. اگر وہ نارمل ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. تو اب نارمل ہے تو لہذا ایک اب نارمل کو سزا دینا ظلم کرنے کے برابر ہے. تو اس کی ریفارمیشن کرنی چاہیے. تو وہ ان کے ہاں ریفارمیٹری کنسیپٹ آف پنشمنٹ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. اب آ جائیے لاسٹ جو ہے وہ ایکسپیٹیو ہے. ایکسپیٹیو کا مطلب ہے ایک بندے نے جرم کیا، آپ نے اس کو ٹرائی کیا. ٹرائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کیس چلایا، اور پھر وہ جو ہے نا اس نے جو یہ تکالیف کاٹی تو اس کی ایکسپیشن ہو گئی. ایکسپیشن کا مطلب ہے اس کا پچھتاوا ہے، اور پچھتاوے کے بعد یہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہی از ایز انوسینٹ ایز اینی باڈی ایلس. تو یہ کنسیپٹس جو ہیں یہ اس کے پنشمنٹ کے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے کلیئرٹی کے لیے عرض کیا. ہم تو بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم نے ایوولوشن، ارتقاء جس کو کہتے ہیں کہ ارتقائی مراحل میں 75 سال میں ہم نے کیا کیا. تو 75 سال میں ہماری قانون سازی جو ہے وہ مرہون منت رہی اس بات کی کہ کوئی قانون یا قوانین کا مجموعہ بہتر طریقے سے عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کی جائے. لیکن وہ جو آبجیکٹیو تھے شاید ہم انہیں حاصل نہیں کر سکے. اس کے حاصل نہ کرنے کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے، اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کے ہر اسٹوڈنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے پلر الگ الگ ہیں، اور قانون سازی کس کا شعبہ ہے؟ پارلیمنٹ کا شعبہ ہے، لیجسلیشن کا شعبہ ہے. اچھا، اب عدالتیں جو ہیں، عدالتوں کا کام انٹرپریٹیشن ہے. عدالتوں کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھی جوڈیشل ایکٹیویزم بھی بڑا اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عدالتیں، خاص طور پہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں، جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا.
اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں دو کنسیپٹ الگ الگ ہیں. ایک کنسیپٹ ہے برٹش کنسیپٹ ہے, ایک کنسیپٹ ہے وہ امریکن کنسیپٹ ہے. برٹش کنسیپٹ یہ ہے کہ جی کہ دا لیجسلیشن از دا رسپانسبلٹی آف دا پارلیمنٹ اینڈ ججز از نو بڈی ٹو میک لا. ہی از اونلی اے میئر میکینیکل انٹرپریٹر دیٹ وٹ دا لا آن دا پوائنٹ از. کہ وہ اس کی تعبیر و تشریح کرنے والا شخص ہے, وہ قانون بنانے والا نہیں ہے. تو یہ ہے برٹش کنسیپٹ آف لا. امریکن کہتے ہیں کہ دس از دا جج ہو پٹس دا لائف ان ٹو دا ڈیڈ ورڈز آف دا اسٹیچوٹس اینڈ میک اٹ پریکٹیبل. کہ یہ جو قانون موضوع ہے اس کے مردہ لفظوں میں جج کی تعبیر و تشریح جو ہے وہ اس میں جان ڈال دیتی ہے. تو یہ ان کے دو کنسیپٹ ہیں. لیکن ہم نے چونکہ ہم کامن ویلتھ کے ممبر ہیں تو ہمارا جتنا بھی قانون ہے وہ برٹش قانون ہے, اسی کو ہم نے فالو کیا ہے, اسی کو لے کے چل رہے ہیں. امریکن لا ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ یہ گنجائش بہت کم ہے کہ عدالتیں قانون سازی کریں. عدالتیں محض یہ واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتی ہیں کہ جناب کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے جو انسان کے بنیادی حقوق جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں اس سے متصادم تو نہیں ہے. اگر تو وہ اس کو ہم سمپل سے کہتے ہیں کہ ایوری لا از ٹو بی ایگزامنڈ بائی دا سپریم کورٹ آن دا ٹچ اسٹون آف دا کانسٹیٹیوشن. ٹچ اسٹون کا مطلب ہے کسوٹی ہے. یہ دستور جو ہے وہ کسوٹی ہے اور اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے اگر اس میں کوئی نقص ہے یا وہ کوئی کسی جو دستوری دفعات ہیں آرٹیکلز ہیں اس سے متصادم ہے تو اس کو وہ اسٹرک ڈاؤن کر دیں. ہمارے ایسے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہر روز اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. پچھلے دنوں آرٹیکل 63 کی انٹرپریٹیشن ہوتی رہی ہے, پھر آرٹیکل 6 کی بھی انٹرپریٹیشن کرتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اتنا سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے تو قانون کو بھی تو سیٹل ہو جانا چاہیے. جب خداوند کریم نے اس کائنات کو وجود میں لایا تو کہیں زلزلے آ رہے تھے, کہیں ڈائنوسار مر رہے تھے, کہیں میٹھے پانی کی جھیلیں پیدا ہو رہی تھیں. کرتے 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 زمین سیٹل ہو گئی. تو اب اس کو ڈسپیوٹ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہم نے پکڑا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سیٹلڈ چیزوں کو انسیٹل کر دیتے ہیں. اب وہاں کی اور یہاں کی قانون سازی کا جو پھر فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے. اب پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کو اردو میں پریسائزلی میں کیا کہوں, وہ یہ ہے کہ جناب والا ہر طبقے کو متناسب طریقے سے اس کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے. مثلاً آپ یوں کہیے چونکہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے نا, بیسیکلی انڈسٹریل نہیں ہے, ہم کاغذوں میں ایگریکلچر ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جناب والا 60% یا 50% یا 40% سیٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو پیزنٹ پروپرائٹرز ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جاگیردار ہے تو اسی کو اٹھا کے وڈیرا ہے اس کو لے آئے. ان کی ریپرزنٹیشن ہے. ان کی ریپرزنٹیشن کسی, یہ میں مثال دے رہا ہوں ان ملکوں کی جہاں پہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا عمل ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو ہے نا, وہ جیسے ایک اردو کا محاورہ ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی طرح اپنے شعبے میں جو مشکلات ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے. تو لہذا یہ پرسنٹیج ادھر چلی گئی. ڈاکٹرز ہیں 5% ریپرزنٹیشن وہ چلی گئی ڈاکٹرز کو. انجینئرز ہیں 5% ہیں, 5% ان کے پہ. لائرز ہیں 20% ہیں, وہ ان کو چلی گئی. تو اس طرح سے جتنی بھی سوسائٹی ہے, جتنا بڑی ریاست ہے, اس کے لوگ جو ہے ان کے پیشوں کے اعتبار سے جو نمائندگی ہے یا جو الیکٹورلز ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, اب بزنس مین ہے نا, فرض کریں 30% بزنس مین ہے. اب وہ بزنس مین کو سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ پرابلمس کیا آ رہے ہیں ہمارے سامنے, ان کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. ہیلتھ پرابلمس ہیں, ڈاکٹر کو بہتر پتہ ہے. آپ کی انجینئرنگ فنکشننگ جو ہے وہ مین ہائی وے پہ بریک ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اس کے لیے انجینئر زیادہ بہتر جانتا ہے. تو لہذا ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوا. ہمارے یہاں تو بس آپ کھڑے ہو جائیں, کسی بھی جماعت میں پیسہ لگائیں, الیکشن لڑیں, الیکشن جیت جائیں, اور اس کے بعد تو آپ کو تو شاید رول آف بزنس کا بھی نہیں پتہ ہوگا. شاید والی بات نہیں, بلکہ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں قطعاً نہیں پتہ. تو آپ بتائیے گا کہ جب یہ صورت حال ہو تو اس سے آپ پازیٹیوٹی کہاں سے نکالیں گے.
میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی وے ٹو تھنک پازیٹیولی. آپ کی سول سروس ہے, سول سروس کا پورا اسٹرکچر ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک امتحان لیتا ہے, انڈکٹ کرتا ہے, ان کا ایک اپنا میجرنگ اسٹک ہے. آپ کے پروونشل سروسز ہیں, ان کے ایگزامینیشنز ہیں, لوگ آتے ہیں. آپ کبھی کسی نے شاید یہ غور نہیں کیا کہ ان کو کون رول کرتا ہے. ان کے لیے ایک قانون سازی ہے, اسے کہتے ہیں رول آف ایتھس 1973. آپ کو اگر آپ کا سینئر, آپ کا باس آپ کو غلط کام کرتا ہے نا, تو آپ اسی شیٹ پہ منٹ کر سکتے ہیں کہ جی دس از وائلیٹو آف فلاں فلاں پروویژن آف لا, ایز سچ دا فائل از ہیئر بائی ریٹرن. لیکن یہاں نہیں کرتے. یہاں ہر آدمی جو ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب جو اس کا باس ہے اپر لیڈر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے فیورٹس میں شامل ہو. تو جب یہ فیورٹزم کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے معاشرے کو تنزلی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ملک جو ایک ایٹامک پاور ہے, یہ کب تک بیگنگ کرتا رہے گا؟ مطلب دس از اے ویری بگ کویسچن بفور ایوری ینگ مین, that for how long will you keep on begging for entire of your life? Why can't you stand on your own legs? What are the problems before you? And how you can resolve it? This is a question. اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر روشن دماغ میں پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ شرمندہ جواب نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اسٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا. کئی دفعہ احباب سے گفتگو میں بات ہوتی ہے تو میں خاص طور پہ جن لوگوں کا تعلق پالیٹکس سے ہے یا کہ جی میں ان سے کہتا ہوں, یار میں کہتا ہوں ہر دفعہ آپ کی تقریریں ہوتی ہیں یہ بڑا کرپٹ ہے, یہ بڑا کرپٹ ہے, ہم آئیں گے کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے, ہم آئیں گے بدعنوانی کا خاتمہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ ایک چیز کو کنفیوز کرتے ہیں, یہ بد اور عنوان دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ عنوان چینج کر سکتے ہیں, مثلا آج پرائم منسٹر ہاؤس میں فلاں وزیر اعظم ہے, کچھ دنوں بعد دوسرے کا نام آ جاتا ہے, تیسرے کا آتا ہے, تو یہ تو فقط عنوان ہوئے. لیکن بد کیا ہے؟ بد وہ سسٹم ہے جو اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور اگر کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بد کی ہے, عنوان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی گاڑی اگر وہ جناب اس کی مس ٹائمنگ کا شکار ہے, آپ سیلف ماریں گے کچھ نہیں ہوگا, گاڑی جناب بس گھوں گھوں کرتی رہے گی, نہیں سٹارٹ ہوگی. اس لیے کہ جناب جب تک وہ جو ٹائمنگز ہیں وہ درست نہیں ہوں گی, کہ آپ نے سیلف مارا تو وہ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم وہ کرنٹ پاس ہوا, وہ انجن میں گیا, پسٹن جو ہے حرکت میں آئے, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو ہم جو ہیں جو وطن عزیز سے جن لوگوں کا تعلق ہے, ہم یہ مس ٹائمنگ کا شکار ہیں, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مس ٹائمنگ جو ہے اس کو درست کیا جائے. جب تک ہم اس کو درست نہیں کر سکتے, ہمیں شاید یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یا آج سے جو 75 سال پہلے حالات اور واقعات تھے وہ آج بھی ہیں اور وہ کل بھی ہوں گے. اس میں کسی تبدیلی کا جو ہے توقع وہ کم اس لیے رکھنی چاہیے کہ کسی تبدیلی کے لیے ہیومن ایفرٹس ہوتی ہیں. جب ہیومن ایفرٹس اس ڈائریکشن میں نہیں ہیں جس میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, تو پھر تو یہ معجزوں پہ یقین کرنے والی بات ہے کہ شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ونڈ فال, کہ ونڈ فال ہو جائے, جی چھپر پھاڑ کے کوئی چیز آ جائے آپ کے پاس. تو لیکن وہ کسی نے کہا ہے کہ اف دا وشز ور ہارسز دا فول وڈ رائڈ, اگر خواہشیں گھوڑے ہوتے تو بیوقوف سواریاں کرتے. تو اس طرح سے ہمیں اس خواب غفلت سے نکلنا چاہیے, ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات کو دیکھنا چاہیے, ہمیں ان خامیوں کی نشاندہی کماہا کا طریقے سے کرنی چاہیے, افیکٹولی کرنی چاہیے. اب کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ جناب یہ تھنکنگ, مثلا آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک چیف جسٹس سے لاہور پشاور ہائی کورٹ کے انتقال ہو گیا, وقار سیٹھ. یہ مشرف صاحب کا کیس چل رہا تھا. مشرف صاحب کے کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب اس کی باڈی جو ہے نا اس کو جناب کارپس اس کو لٹکایا جائے اور پھر گھسیٹا جائے. اب ایک چیف جسٹس سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ سر یو آر دا ون ہو از دا کسٹوڈین آف دا لا, اب آپ قانون کی کتاب سے نکال کے دکھا دیں یہ سزا کہاں لکھی ہوئی ہے. دیکھیں نا, میں مشرف سے مجھے کوئی دلچسپ نہیں, میں بھی ہیری ٹام ارڈیک, میں جج کی بات کر رہا ہوں. آپ ضرور لٹکائیں. پھر کبھی کبھی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو چوک میں پھانسی دیں. بھائی چوک میں پھانسی دینے کے لیے آپ کے جب تک لا میں امینڈمنٹ نہیں ہے
تو کیسے آپ اس کو پھانسی دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کے مردہ جسم کو گھسیٹ سکتے ہیں؟ اور اس اسٹیچر پہ آدمی ہو جہاں پہ اس کے ہاتھ میں لوگوں کی تقدیر ہو. اور میں ایک جج نہیں، یہ تو ویسے اس لیے مثال دی کہ تازہ ترین مثال ہے، اخباروں میں بڑی بڑی خبریں آئی تھیں اس کی. تو مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے ان اکارڈنس ود لا ہوتی ہے. اب قانون کی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور جیورسٹ ہے، ان کا نام تھا جرمی بینتھم. وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے بلیو ان لا بیکاز دا لا اشورز می وٹ بلانگس ٹو می از مائن دو آئی ہیو نو آبجیکشن آن دا الٹرنیٹو. کہ قانون پہ مجھے اس لیے بھروسہ کہ قانون مجھے یقین دلاتا ہے کہ جو چیز میری ہے وہ میری ہے، حالانکہ مجھے اس کے متبادل پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ قانون کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے. قانون میں اگر آپ اس سوسائٹی میں سے قانون نکال لیں تو یو آر بیک ان میڈیویل ایجز، یو گیٹ ان ٹو دا اسٹون ایج، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب کتاب خود چکتا کرتے تھے، کیونکہ کوئی ایسا آرگن نہیں تھا کہ جس کے تھرو وہ جناب والا اس جو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی تھی ان کا تدارک ہو سکے. تو اب آج کل، اور دوسری طرف جہاں پہ ماڈرن اسٹیٹس کھڑی ہیں اور جناب والا اس میں بڑے ایوان عدل موجود ہیں، اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ سوشیالوجی کہتی ہے کہ وین اے پرسن از ایبسلیوٹلی ہوپلیس فرام ہز فیوچر ہی ٹیکس دا گن. یہ عمرانیات کا علم کہتا ہے کہ جب ایک شخص بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کوئی امید کی کرن نہیں رہتی، تو پھر وہ وائلنس پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو اسی طرح اگر قانون میں یہ عدالتیں جو ہیں یہ پیلیاں بجوانا چھوڑ دیں اور قانون کی جو روح ہے، حقیقی روح ہے، اس پہ اگر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لوگ وائلنٹ سیلف ہیلپ کی طرف نہیں جائیں گے. پھر انہیں قانون کی برتری اور قانون کی حاکمیت کا یقین ہوگا. لیکن اگر آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے کے لوگوں کو چھوڑیں تو پھر جو ایگریوڈ ہوتے ہیں وہ جناب والا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہن آپوں بدلا لاؤ، قانون نے کچھ نہیں دیتا. یہی ہے نا، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہیں ہیں. بلکہ ایک میں آپ کو لطیفے کی بات بتاؤں، مطلب اس لائف میں نے امریکہ سے پریکٹس شروع کی، میں نے اسٹیٹ سے LLM کیا، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، وہیں سے پریکٹس شروع کی. 5 سال بعد میں نے شفٹ کیا. میں نے کہا ہے کہ جی اب یا تو ساری زندگی ادھر رہنا تو یا بڑھاپے سے پہلے جانا ہے. تو آئی ایم ہیئر نا. تو یہاں پہ کیسز میں نے آج تک کسی ایک شخص کو نہیں دیکھا جو کسی کیس میں پھنسا ہو. وہ اس میں ریئر، ونس ان اے ملین کہ کوئی جو بالکل ہی بے گناہ پھنسا ہو. ورنہ وہ اردو میں محاورہ ہے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ تو ہوتی ہے، ویسی تو نہیں دھواں ہوتا نا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے کلائنٹ ہمارے سامنے روتے پیٹتے ہیں، سر بڑی زیادتی ہو گئی، یہ ہوتی. تو ایک وقت تھا کہ میں برٹش ہائی کمیشن کا لیگل ایڈوائزر تھا نیب میں جانے سے پہلے. برٹش ہائی کمیشن، رائل نیدرلینڈ ایمبیسی اور جرمن ایمبیسی، یہ میرے کلائنٹ تھے نا. تو ایک امریکن پکڑا گیا، تو یہ برٹش ہی ان کو ڈیل کرتے ہیں امریکنس کو. تو وہ آیا تو کورٹ میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جیری ویل سوری ایوری تھنگ ہیپن ٹو یو. وہ ہیروئن لے کے جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگا مسٹر سڈوزئی، یو نو وین آئی واز ٹیکنگ دس اسٹف ود می آئی آلویز نیو that if I am through, I am a rich man, and if I am caught up, I end up in the jail. تو مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا یار دس از دا ریئلسٹک اپروچ. آپ جرم بھی کرتے ہو روتے بھی ہو. میں نے تو کچھ نہیں کیا جی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا جی، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ٹمکاں نے کیا. اب تو یہ مطلب ہے کہ جو ریئلزم ہے وہ جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے. ججز کے سامنے بھی آج کل بھی ہمارے یہاں 20 کیسز ہوتے ہیں جی، اس میں یہ بینیفٹ، یہ بینیفٹ، یہ بینیفٹ. اتنی امپارٹنس نہیں ہے. آپ نے جب لا سیٹل کر لی ہے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ. اچھا لاس کیسے سیٹل ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ سے بتاؤں. سپریم کورٹ کے 2 آرٹیکلز بڑے امپارٹنٹ ہیں. ایک آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے. وہ کہتا ہے کہ دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ شیل بی بائنڈنگ آن آل دا کورٹس آف دا کنٹریز. تو گویا
جو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ ہیلڈ کر لیا تو وہ پریسیڈنٹ بن گئی، اس کو فالو کرنا ہر کورٹ کے اوپر لازم ہے، اس سے ڈیویشن نہیں کی جا سکتی۔ اب اس سے آگے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ تو آگے دیکھیے آرٹیکل 190۔ آرٹیکل 190 کہتا ہے آل دا آرگنز آف دا اسٹیٹ شوڈ کم ٹو دا ایڈ آف دا سپریم کورٹ، کہ وہ سپریم کورٹ کی جو ہے اسسٹنس کریں گے جتنے بھی آرگنز ہیں اسٹیٹ کے۔ اب یہ چیزیں اگر سامنے رکھیں تو جب سپریم کورٹ کی اپنی ہی ججمنٹ ایک چار چار پانچ پانچ الگ الگ ہوں گی تو پھر آرٹیکل 199 کس کو بائنڈ کرے گا جی؟ اس بینچ کی ججمنٹ کو بائنڈ کیا جائے، اس کی کیا جائے، اس کی کیا جائے، کنفیوژن ہے تو پھر وہ اپنا ہی راستہ نکال لے گا۔ آرٹیکل 190 کہتی ہے جی کہ ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ ول کم ٹو دا ایڈ آف دا سپریم کورٹ، لیکن وہاں پہ ایک جو ہے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی دا کنسسٹنسی ان ٹو دا ججمنٹس آف دا اپیکس کورٹ اینڈ ونس۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروپوزیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی، سپریم کورٹ نے اس کو طے کر لیا، اس کے بعد جو دوسری پروپوزیشن آئی تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو دا شیئر اگنورنس آف لا ایک سیٹ ہو گیا۔ اب لا کیا کہتا ہے؟ لا کہتا ہے اب آپ لارجر بینچ بنوائیں، اور لارجر بینچ جو ہے نا وہ پرانی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرے جو سپریم کورٹ کی اپنی ہے، اوور رول کرے اور کہے جی یہ پوائنٹ ہے۔ تو گویا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آٹومیشن کا ایک حصہ ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ بد اور عنوانی دو الگ الگ چیزیں، اور یہ جو سسٹم ہے جب تک اس میں آٹومیشن نہیں آئے گی تو وہ ہمارے جو افعال ہیں، ہمارا جو سیئنگ ہے، ہماری جو ڈوئنگ ہے، اس کی پازیٹیوٹی سامنے نہیں آ سکتی۔ قانون سازی ہم نے اور بھی کی ہے، اسی کی طرف واپس آتے ہوئے 1979 میں ہم نے بڑے سارے قانون بنائے ہیں، مرحوم ضیاء الحق کے دور میں اسے کہتے تھے حدود لاس، انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979، قذف کا آرڈیننس مختلف تھے۔ تو وہ سارے آرڈیننس آپ مجھے بتائیے وہ کدھر گئے؟ کیوں نہیں چلے؟ کسی نے روکا ان کو؟ لیکن یہ ہے کہ جب وہ پریکٹس کیا تو پتہ چلا کہ امپریکٹیکیبل ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے، میں جہاں تک ریلیجنس کا تعلق ہے I have a very firm faith in Islam as a Muslim, and alhamdulillah I have gone through with the 5 religions جو دنیا کے بڑے ریلیجن، اسلام، بدھائزم، جوڈائزم، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی۔ ان کو پڑھنے کے بعد if I am Muslim, believe me, I can say with full confidence کہ جناب this is one of the most rational religion، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ جو پرابلم مولویوں شولویوں کے ہیں نا تو ان کی اگنورنس ہے، مذہب میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو لہذا میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں، حدود لاز نہیں چلے، اس لیے نہیں چلے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کا جو مسئلہ تھا، ان کے پاس ایسے کوئی زبردست لوگ ہی نہیں تھے کہ جو اس کو انٹرپریٹ کرے۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں جی اسلامی لا ہونے چاہیے، لیکن آپ اسلامی لا کے لیے جب ایفرٹ کرتے ہو تو ایک سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے، ایسے دانشور ہونے چاہیے جن کو سامنے آنا چاہیے۔ یہاں تو کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن ہی غلط ہو رہی ہے، چاہے وہ میرے پیشے کا بھائی کیوں نہیں بیٹھا ہوا، سوری، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مطلب ہے کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ جی 90 ڈگری اپوزٹ ہے جو اس کی اسپرٹ ہے۔ تو لہذا ایک جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتے ہیں خلوت کے چراغ اور ایک ہوتے ہیں جلوت کے چراغ۔ تو خلوت کے چراغ تو محفلوں میں جلتے ہیں، جلوت کے چراغ تنہائیوں میں جلتے ہیں۔ تو ہمیں خلوت کے چراغوں سے زیادہ جلوت کے چراغوں کی ضرورت ہے کہ جن کو آپ ایک کام دے دیں، وہ جو ہے اس میں کوئی نمائش و نمود، ہمیں سب سے زیادہ نقصان نمائش و نمود نے دیا، اور کسی چیز اس ساری سوسائٹی کو۔ ہم جس سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں، میں یہ حدود لاز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چلے۔ اس کے بعد وومن پروٹیکشن بل آیا، کتنے چلا ہے؟ مشرف لایا، وہ بھی بیٹھ گیا اپنی جگہ۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ خود بھی سینسیئر نہیں ہیں ایز اے قوم۔ مطلب ہے افراد سے قومیں بنتی ہیں نا، انڈیویجول اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، اور وہ جب تھنکنگ ہوتی ہے آئیڈینٹیکل تھنکنگ جب جمع ہو اور بہت سارے لوگوں میں جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ قومی سوچ کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی یہ اس کو فارغ کیا ہے انہوں نے، بورس جانسنس کو۔ کیوں فارغ کیا ہے؟ اتنی میجارٹی سے وہ الیکشن جیتا
اس کے اپنے ایم پیز نے اس کو ووٹ دیا اور وہ پرائم منسٹر بنایا یو کے کا، اور وہ فارغ کیوں کیا کہ بھائی لوگوں کے لیے تو آپ نے ایس او پی بنائی ہوئی تھی کورونا کی اور خود خلاف ورزی کرتے رہے ہو. لک ایٹ دا نیشن. یہی سمپل اتنی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا تو آپ پارٹیاں کرتے رہے ہو اور لوگوں کو کہا ہے کہ جناب والا آئسولیشن میں رہو، تو لہذا جناب والا وی پاس دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ یو، گھر بھیج دیا اس کو. تو یہ قومی سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو سوچ. ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، میں کہتا ہوں جی میں بہت بڑا وکیل ہوں جی، مجھے مانو میڈل لگاؤ مجھے. بابا کیوں؟ یہ ایک کام میں نے اپنے ذمہ لیا اور اس کو اچھا کرنا تو ایک نارمل سٹینڈرڈ ہے. اس سے نیچے گرنا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نااہل ہوں، مجھے نہیں ہونا چاہیے. ایک آپ کا جرنلسٹ کہتا ہے جی مجھے والٹر لپمین سے اوپر کا درجہ دو. ایک جناب والا اسی طرح ہر آدمی جو ہے. کریڈٹ شریڈٹ کچھ نہیں ہوتا، کریڈٹ آپ کے اندر کی شخصیت ہوتی ہے. If you are satisfied with your deeds and you have a deep slumber at the end of the day, you are a very fine person. اور اگر آپ جناب والا اس کو ان ساری چیزوں کو خیالات کو بھی غلط ملت کریں، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وہ اس میں بھی فرق ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اگر کہیں کہ جی انقلاب بڑی اچھی چیز ہے مرے کوئی اور کہیں کہ جناب مولوی کہے جی شرع بڑی اچھی چیز ہے میرے گھر میں نہ گھسے، تو پھر یہ منافقت ہوئی نا. تو لہذا یہ قانون سازی جتنی جو باتیں کی ہیں 2022 میں ہم موجود ہیں. قانون 1890 کا بھی ہے، 1832 کا بھی ہے، 1840 کا بھی ہے، 1908 کا بھی ہے. تو گویا پھر آپ انہی کو داد دیں جنہوں نے آپ کے لیے قانون سازی کی اور آپ فیل ہو گئے. اور تو چھوڑیے 1947 میں بنے ایک ایکٹ آف انڈیا 1935 تھا، 1956 تک ہم دستور ہی نہیں بنا سکے. ہم پاکستانی ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم جناب ایکٹ آف انڈیا 1935 کو لے کے چلتے رہے. 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ جناب ہارڈلی کتنا چلا 6 سال. 62 میں آ گیا، 1962 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا اور اس کے بعد پھر 1973 کا آ گیا. یہ چل رہا ہے. اور جہاں تک ورڈنگس ہیں آئی ہیو نو ڈاؤٹ ٹو سے کہ اٹ از دا بیسٹ ورڈڈ کانسٹیٹیوشن. میں نے کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنس پڑھے میرے آفس میں، میرے چیمبر میں پڑے ہوئے. تو یہ قانون جو ہے دستور، اس میں کوئی فلاح نہیں ہے. لیکن پھر ابراہم لنکن والی بات ہے کہ پٹی دیٹ لا وچ از انیکٹڈ بٹ نیور ایکٹڈ اپون. آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے اور وہ جو اختیارات کے محور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہی اس کی تشریح و تعبیر ایسے کریں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو فائدہ ہو، تو اس سے بڑی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. تو ہمیں ایک اور بات آپ سے میں شیئر کروں. امریکہ کی جنگ آزادی جو تھی، جو امریکنز نے جنگ آزادی لڑی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائز برطانوی فوج کے خلاف لڑی، کیونکہ امریکہ برطانیہ کی کالونی تھی. اور جو ان کا جو ہے نا جو بندہ جو لیڈ کر رہا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں جی ملا عمر طالبان کو لیڈ کر رہا تھا، تو جو ان کو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا سیلف سٹائل جنرل تھا، کیونکہ ینکیز یا امریکن کی فوج تو کوئی نہیں تھی. اس کا نام تھا ولسن، تو سیلف سٹائل جنرل ولسن. ایک دفعہ اس نے اسپیچ میں جو بات کہی بہت خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ افریڈ آف اے آرمی آف 100 لائنس commanded by 1 sheep, but I am afraid of a army of 100 sheep commanded by 1 lion. اب یہ فرق ہے لیڈرشپ کا، رہنما کا یہ فرق ہے کہ جی I am not afraid of a army of 100 lions. 100 شیروں کے جتے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. commanded by 1 sheep، جس کی جناب رہنما ایک بھیڑ ہے، لیکن مجھے 100 بھیڑوں کی فوج سے ضرور خطرہ ہے جس کی کمانڈ ایک شیر کر رہا ہے. تو یہ اس طرح سے ہمیں، میرا خیال ہے، چونکہ میں کسی پولیٹیکل کنٹروورسی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ، یہ ایک انٹلیکچوئل فورم ہے، تو اینڈ آئی ایم آنرڈ بائی دیم کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اینڈ اگین اٹ از اے آنر ٹو ٹاک ٹو یو آن دس سبجیکٹ. تو اس میں یہ ہے کہ قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ افراد سے بنتی ہیں. اگر آپ خود بھی اپنے کریکٹر بلڈنگ کر لیں، اگر ہر آدمی، میں اگر شام کو سونے سے پہلے ویسے 8-10 سوالات رکھ لوں کہ جی موٹے موٹے ایونٹس میں نے دن میں کیا کیے ہیں، اور خود ہی ان کا جج بن کے جواب دوں، تو شاید نیکسٹ ڈے کے لیے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے کون سے کام ٹھیک کیے، کون سے کام ٹھیک نہیں کیے. تو اس طرح سے جو ہے نا نیشن بلڈنگ پروسیس جو ہوتا ہے
ہم 75 سال سے اسی کی تلاش میں، تو اس سے بڑا المیہ میرا خیال ہے روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے کہ وہ جناب ہمیں اس عرصے میں کہیں سے ترقی کی اوج ثریا پہ ہونا چاہیے تھا، تو ہم وہیں پہ ہیں۔ 1947 میں لوگ کہتے ہیں، آج کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے لوگ بڑے ایماندار، ٹھیک ہے ضرور ایماندار تھے، لیکن 1947 میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کرپشن کے گیٹ بھی کھل گئے تھے۔ مہاجرین کا جب رش پڑا تو جعلی الاٹمنٹیں، یہ وہ ایسے لوگ جن کا جناب وہاں پہ ایک زمین کا مرلہ بھی نہیں تھا، انہوں نے جناب محلات کو الاٹ کرا لیا، اور ایسے لوگ جو بڑے اچھے خاندانوں کے تھے وہ بھی رل گئے۔ تو اس طرح سے انقلاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ پرابلمز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کرپشن بھی آئی، ہمارے یہاں آئی، کرپشن کے ایلیمنٹس آج بھی ہے۔ ہم ساری بڑی خوبصورت باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم پرابلم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سولوشن کو ڈسکس کیا جائے کہ جی وٹ از دا سولوشن، ہاؤ کین وی سیل وتھ سیفٹی اینڈ وتھ گڈ تھنگس۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مطمع نظر ہونی چاہیے، اور قانون سازی جو ہے اس کے لیے بس جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ قانون جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جو آپ کا وہ آپ کا ہے، حالانکہ جرمی بینتھم والی بات، حالانکہ آپ کو اس کے متبادل پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اویئرنیس جو ہے وہ جو ہے نا، خیالات بیجوں کی مانند ہوتے ہیں نا، ایک ذہن سے دوسرا ذہن، دوسرے سے تیسرا، اور یہ بیجوں کی طرح ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کا سفر جاری رہتا ہے اور ایک فصل تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا محور تھا۔ تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو that you have given me this time to talk to you. Now if you have any question you can ask me. تھینک یو ویری مچ سر۔ Welcome. آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ارتقاء کے حوالے سے تو کی ہیں، لیکن جو اہم دو ستون ہیں بار اور بینچ، آج کل انفارچونیٹلی بینچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شو می دا مین اینڈ آئی ول ٹیل یو دا رول۔ تو کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ججز جو ہیں وہ خاص طور پر سپریم کورٹ کے ججز یہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، اخبار بھی نہیں پڑھتے، مگر آج کل ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ کریں۔ آپ نے جو بات کی ہے، بلکہ وہی جو میں نے کہا تھا ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ وہی مسئلہ ہے جو اپنا میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ جو ہے نا، یہ تقریباً اب اس کو 2 صدیاں تو ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، کیونکہ 1828 میں بنی تھی۔ اس ہائی کورٹ کے ایک جج آئے تھے انگلینڈ سے، مسٹر جسٹس پیٹر ویبر غالباً ان کا نام تھا۔ 12 سال اس ہائی کورٹ کے جج رہے، لاہور ہائی کورٹ کے۔ 12 سال بعد وہ ریٹائر ہوئے، ان کا جناب والا وہ اپنا فل کورٹ ریفرنس ہوا۔ 12 سال بعد انہوں نے کہا جی بگی منگاؤ۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آج تک لاہور نہیں دیکھا، لاہور دیکھوں۔ انہوں نے کہا جی 12 سال آپ رہے؟ اس نے کہا میں نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 12 سال کی اخباریں جمع کی ہوئی تھیں، میں نے اخبار نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ کسی خبر سے میں متاثر نہ ہو جاؤں۔ یہ کنڈکٹ۔ اب ہمارے ہاں ججز جو ہیں ہماری، اب میں اس میں پھر کیا کہوں، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے بات تو وہی ہے۔ ججز جو ہوتے ہیں نا، اب جج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے، انگریز جب کسی کی شرافت کی، یا ہم کہتے ہیں یار فلانا بڑا نوبل آدمی ہے، نوبیلٹی کی مثال دیتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے فلانا شخص، فرض کریں واٹس یور گڈ نیم، ہاں کہ جی عمران از سوبر لائک اے جج، یعنی کسی کی اچھائی کو مثال دینے کے لیے اس کی سوبرٹی کہ جج کی طرح سوبر ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے ججز کو۔ ہمارے ہاں ایلیویشن جو ہے، ایک زمانہ تھا کہ ایلیویشن جو ہوتی تھی اس کے اپنے سٹینڈرڈز تھے، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ آپ وہ کہیں پھر وہ اپنی تعریف والی بات نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ دیر واز اے ٹائم آئی ریفیوز، میں نے کہا جی آئی ایم سوری، آئی ہیو نو ڈیزائر ٹو بی ایلیویٹڈ۔ اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو طوفان بدتمیزی آیا نا اس طرح کا، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ جناب 12 سال جج صاحب نے شہر نہیں دیکھا، جج صاحب نے اخبار نہیں پڑھی، جج صاحب نے کچھ نہیں، جی کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کہ میں کسی پریجوڈس نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ تو مدینہ مسجد اپنا ریاست مدینہ والی بات ہوئی نا
وہ انگریز جج جس نے 12 سال کچھ بھی نہیں دیکھا, ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھا اس نے لاہور کو. اب میں ایک اور مثال دوں, یہ اپنا ایک جلندھر کے پری پارٹیشن ایک وکیل صاحب تھے شیخ محمد شریف صاحب, تو وہ جناب جلندھر سے باہر نہیں آتے تھے. تو ان کے کلائنٹ نے ایک دفعہ کہا, ان کا لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا, تو جلندھر سے کوئی اتنا دور بھی نہیں تھا اس وقت, تو یہ ایک ہی تھا نا بر صغیر. انہیں مجبور کیا, اور وہ ٹاپ ناچ لائر تھے سول سائڈ کے. تو شیخ صاحب تشریف لے آئے تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا مسٹر جسٹس ڈبلیو ینگ. ہی واز دا چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ. تو ان کے پاس کیس لگا تھا, انہوں نے کیس آرگو کیا, 1 گھنٹہ آرگو کیا, اور دا وے ہی آرگوڈ, ایک اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن, بینچ اور بار جس کی بات کی ہے نا آپ نے, ان کا آپس کا کمیونیکیشن, کہ وہ جناب جج صاحب نے کیس گھنٹہ سنا, کراس کوسچننگ بھی کی, تو پھر وہ کہتے ہیں وکیل صاحب وہ اردو سیکھ کے آتے تھے, حالانکہ لائرز انگریزی اچھی جانتے ہیں, کہ آپ کہاں پریکٹس کرتے ہیں, میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو. تو انہوں نے کہا جی کہ میں جلندھر میں پریکٹس کرتا ہوں, تو آئی ایم کنفائنڈ وہیں پہ, تو یہ میری کلائنٹ تھے, تو زبردستی یہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں. اس نے کہا جی اچھا. ٹی بریک ہوئی نا, تو انہوں نے اپنے رنر کو بلایا, انہوں نے کہا یہ جو وکیل صاحب ذرا ان کو بھوک کے لاؤ. تو وکیل صاحب باہر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے دوست ہوتے ہیں, دور سے آئے ہیں, جیسے ہم سپریم کورٹ میں ہم تو مقامی ہیں نا, وہ جو باہر سے آئے ہیں پھر ان کی جگہ ٹھکانا وہی ہوتا ہے وہیں. وہ رنر آیا, باہر بیٹھے ہوئے تھے محمد, تو وہ ان کو لے گیا. ان کو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ مسٹر شریف, if I recommend you to be the judge of the high court, how will you think? Will you accept it? تو انہوں نے کہا جی how can I refuse if you give me this honor? And he was elevated in the bench. اب ایک یہ کریکٹر کی بات ہے. اور اب میں آپ کے مزید تعارف کے لیے کہوں, یہ شریف صاحب جو تھے یہ وسیم سجاد کے نانا تھے, ہمارے جو وسیم سجاد ایڈوکیٹ اور سینیٹر اور وغیرہ وغیرہ, اور ان کا بیٹے بھی ہائی کورٹ کے جج ہوئے ہیں, شیخ محمد زبیر. تو یہ ایک پیرامیٹر تھا, کرائٹیریا تھا ایلیویشن کا. تو سوبریٹی آتی تھی, اور پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو ریگریٹ کرتے تھے, جی سوری ہم نے مطلب فار دیئر اون ریزن. اب جب کہ ایک شخص بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ جی مجھے جج بناؤ, مجھے جج بناؤ, جس ملک میں ہم ہیں یہاں پہ تو بروکرز اس قدر ہماری زندگیوں میں گھس آئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان سے آپ چھٹکارا کیسے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں ایک دلال موجود ہے. تو لہذا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جائز طریقے سے آیا, کوئی ناجائز طریقے سے آیا, کوئی سفارشوں سے آیا, اور جس چیز کے بارے میں اس کو عبور ہونا چاہیے وہ اس پہ ہے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں وہ کیا ڈیلیور کرے گا کورٹ میں. ہماری کئی دفعہ ججز کے ساتھ کورٹ میں کبھی کبھی بڑی انپلیزنٹ سچویشن ہو جاتی ہے کہ کسی پوائنٹ کو ان کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ جو بینچ اور بار کی الائنمنٹ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ ان کی الائنمنٹ آؤٹ ہے. جب تک اس کو ہم درست نہیں کرتے اس الائنمنٹ کو, تو اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. اور پھر جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کے یا ایون ہائی کورٹوں کے فیصلے بھی کنفلکٹ کر رہے ہیں. اب کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ لا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, آپ سلیکٹڈ اسٹڈی کر لیں, آپ لا کر لیں گے. لیکن یہ وہ پروفیشن ہے کہ جس میں پروفیشن میں آنے کے بعد بہت پڑھنا پڑتا ہے. 12 میگزین تو ہمیں ہر مہینے پڑھنے پڑتے ہیں, کیونکہ لا جو ہے نا یہ اٹ از لائک دا بگ جنگل, دا شربز وچ آر اراؤنڈ یو اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیئر یور وے فرام دس جنگل, پراپر وے آف گیٹنگ ان ٹو یور ٹارگیٹ. تو یہ اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے. لہذا یہ وہ پروفیشن ہے جس میں آنے کے بعد پڑھنا پڑتا ہے. تو لہذا جو الائنمنٹ ہے جب یہ درست ہو جائے گی تو یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. ہوپ دیٹ آئی آنسر یور کویسچن. محمود خان صدوزئی صاحب, سر آپ کی باتیں سن کر بڑا اچھا لگ رہا ہے, بیکاز ہمارے نظام عدل کا ارتقاء تو اچھے ہاتھوں سے ہی ہوا تھا, قائد اعظم دا گریٹ. لیکن سر بعد میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پریزن رولز بھی 1824 میں غالباً ڈیوائز کیے گئے, تو اس وقت تو بر صغیر جوائنٹ اپ تھا,
بنگلہ دیش بھی ساتھ ہی تھا، پاکستان اور انڈیا. تو اب سر جو ہمارا جو حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اس نظام عدل کے، کیا انڈیا کے بھی اس وقت یہی ڈپلوریبل کنڈیشن ہے اس نظام عدل کی، یا اس میں کچھ انہوں نے بہتری کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ سر اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی ہے کہ بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ وقتاً فوقتاً جو ہمارے ہاں مارشل لاز لگتے رہے اور فوجی حضرات صدر بھی بنتے رہے ساتھ ساتھ، تھرو آؤٹ یہ ہوتا رہا تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ، تو کیا اس نے بھی نظام عدل کو خاصا ڈیمیج کیا، یا کہ انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو مینٹین بھی رکھا؟ مطلب کئی بار مطلب دیکھنے میں بھی آیا کہ کانسٹیٹیوشن کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا، اس کو پھر ایک وہ نظریہ ضرورت ڈیوائز کیا گیا. سر نظریہ ضرورت پہ پلیز روشنی ضرور ڈالیے گا کہ یہ کیا ہوتا رہا. ٹھیک ہے سر. آپ کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ انگریز نے یہ جو قانون دیا اور اس پہ ہم ہی ڈیٹیریوریشن کا شکار ہوئے یا انڈیا بھی ہوا. اچھا، انڈیا کی جو انیشیل ہسٹری ہے وہ ٹھیک رہی ہے. ان کے ججز، ان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہی ہے. ان کے فیصلے ہم نے دیکھے ہیں، پڑھتے بھی رہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. جیسے ہمارا PLD ہے، پاکستان لیگل ڈیسیژن، اسی طرح انڈیا کا AIR ہے، آل انڈیا رپورٹرز، وہ آتے رہے ہیں. اچھے تھے ان کے فیصلے. ان کا جوڈیشل سسٹم اور ہمارے جوڈیشل سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایچ پروونس شیل ہیو اٹس اون ہائی کورٹ. تو لہٰذا ہماری یہ 4 اور 5 ہائی کورٹس ہیں نا ایچ پروونس. انڈیا میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کامن رول ہے. ججز کی سینیارٹی کامن ہے، چاہے وہ اودھ میں ہے، وہ گوا میں ہے، وہ کلکتہ میں ہے، وہ بمبے میں ہے، وہ سری نگر میں ہے، وہ دلی میں ہے. کامن رول. یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی رول الگ ہے، پشاور ہائی کورٹ کا ان کا اپنا اپنا ہے، بلوچستان کا اپنا ہے، تو سندھ کا اپنا ہے. تو وہاں پہ ان کا ججز کا کامن رول ہے، یعنی سینیارٹی جو ہے نا کامن ہے، جہاں سے مرضی وہ. اور جب وہ ایلیویشن ہوتی ہے تو کامن رول میں آتے ہیں. اور جب ان کو چیف جسٹس بننا ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کا، ہم صوبہ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ کہتے ہیں، تو وہ کامن رول میں جو سینئر ہے وہی بنے گا. فرض کریں کہ جناب والا کلکتہ ہائی کورٹ میں خالی ہے، لیکن جو جج ایلیویٹ ہوا ہے وہ ایسٹ پنجاب سے ہے، لدھیانہ سے ہے، تو کلکتہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہی لدھیانہ والا بنے گا. یہ ایک اچھی بات ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں، کامن رول آف سینیارٹی ہے. ہمارے یہاں ہر پروونس کی ہائی کورٹ کی اپنی سینیارٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب والا انہوں نے ہمارے بھی اچھے اچھے فیصلے آئے ہیں. کچھ نام ہیں جو اس آسمان عدلیہ پہ بڑے روشن ستارے ہیں، جس طرح مسٹر جسٹس M.R. کیانی تھے، مسٹر جسٹس A.R. کارنیلیس تھے، مسٹر جسٹس رستم سدھوا، دوراب پٹیل، بھگوان داس. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان میں نان مسلم تھے جو بہت اچھے ججز ثابت ہوئے. ایک M.R. کیانی صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیتے وہ دا بیسٹ ججز. تو انہوں نے حکومتوں کے خلاف بھی فیصلے کیے ہیں. جناب وہ اپنا ہمارے M.R. کیانی صاحب کو تو سب سے مشکل دور ملا تھا، ایوب خان کا دور ملا تھا، تو لیکن وہ جوڈیشری اپنے پاؤں پہ جمی رہی. وہ بالکل اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکی. اچھا، اسی طرح سے انڈیا میں، لیکن انڈیا میں چونکہ ایز اے پریکٹسنگ لائر جو پریکٹس میں ہوں اور میں کرتا ہوں، لیکن یہ اب بھی آپ یوں سمجھیے کہ 1 دہائی ہونے والی ہے، انڈیا کی جوڈیشری پہ بڑا پریشر آ گیا، اور وہ غالباً پریشر RSS کا ہے. اور اس پریشر کی وجہ سے وہ ان کے فیصلوں پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی کوئی برا ہونے والا ہے. یہ انڈیا میں. بنگلہ دیش کی جوڈیشری بالکل ٹھیک جا رہی ہے، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آ جائیے نظریہ ضرورت. نظریہ ضرورت ہم قانون دان جانتے ہیں. اس نظریے کا بیس یہ ہے کہ کوئی ایسا صورتحال جس میں ایک انسان پھنس جائے اور اس کو دنیا کا کوئی قانون بھی ڈرا نہ سکے. کسی بھی قانون سے آپ اس کو ڈرا نہ سکیں، وہ فیل کرے گا. تو اس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں. اور ہم جب خود پڑھتے ہیں اور جب لا کو پڑھایا تو ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں
ایک بحری جہاز وہ کسی وہ ہٹ ہو گیا، ڈوب گیا، یا جنگی جہاز ہے، وہ کسی جزیرے پہ اس کے سیلر جو ہے نا وہ جہاز پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. یہ نظریہ ضرور ذرا سمجھیے گا آپ. اسے ہم قانون میں کہتے ہیں جس نیسیسیٹیٹس، انگریزی میں کہتے ہیں دا لا آف نیسیسٹی. اور وہاں پہ وہ جزیرے پہ پہنچ گئے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو. وہ اپنے مردہ ساتھیوں کا گوشت کھانا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. اور کیپٹن جو ہے، کیپٹن آف شپ، وہ ان کو کہتا ہے میں تمہیں جو ہے نا ایگزیکیوٹ کروں گا، سزائے موت دوں گا. کوئی خوف ان کو منع نہیں کر سکتا. یہ نظریہ ضرورت ہے. گویا ایک آدمی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے جہاں پہ اس کی بقا مکمل طور پر خطرے میں پڑ جائے، اور بقا کا کوئی راستہ نہ ہو، تو جو وہ فیل کرتا ہے اس کے لیے ایک امیونٹی ہے کہ وہ جناب والا دس از اے جسٹ نیسیسیٹیٹس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. اب ہم نے، میں نے کہا نا آپ کو ہمارا کوئی چیکرڈ ہسٹری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب مولوی تمیز الدین کیس چل رہا تھا، سب سے پہلے نظریہ ضرورت مولوی تمیز الدین کیس میں آیا. یہ ہمارے اسمبلی کے اسپیکر تھے، یہ بنگال سے تھے، اور بڑے مطلب ہے کہ ڈیموکریٹک آدمی تھے. انہوں نے چیلنج کر دیا، ان کا کیس چل رہا تھا. اور بہت ہمارے سینئر جو لائر تھے، اے کے بروئی، یہ اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو اس وقت جو پاکستان کی سیاست کے بہت زبردست لوگ تھے، ان میں ایک نام حسین شہید سہروردی کا تھا. ان سے بڑا پیٹریاٹ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ جناب والا، اور ان سے بڑا وکیل بھی کوئی نہیں تھا. اتنے اچھے وکیل تھے وہ، بائی پروفیشن بھی لائر تھے. تو وہاں پہ شام کو چیمبر میں جیسے ہم وکلاء بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے کسی جونیئر کو بلایا، ہاں بھائی تم آج وہ فیڈرل کورٹ میں تھے، تو کیا بحث کیا چل رہی تھی؟ انہوں نے کہا سر وہ بروئی صاحب جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ آرگو کر رہے تھے. تو بہت خوبصورت تبصرہ حسین شہید سہروردی کا. وہ کہتے ہیں کہ بروئی از اے کیکٹس، یہ جو تھور ہوتا ہے، بروئی از اے کیکٹس وچ گروز ان دا فیلڈ آف مارشل لا. اس سے آگے تفسیر کی ضرورت ہی نہیں. بات ہو رہی تھی نا کہ اگر تو نظریہ ضرورت کا فائدہ ہو پوری قوم کو، اگر کوئی ایک یا دو اشخاص کو ہو رہا ہے تو پھر تو نظریہ ضرورت تو سر دین اٹ بیکمز اے فیلئر. دس از واٹ ہی سیڈ ایگزیکٹلی. پہلے تو میں نے آپ کو جو نظریہ ضرورت ڈیفائن کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا. اب ایک آدمی کہتا ہے میں حکومت کروں گا، تو یار نظریہ ضرورت کہاں سے آ گیا؟ ہو آر یو ٹو رول؟ یو مسٹ اوبے دا رول آف لا. یہ بات ہے نا. تو یہ نظریہ ضرورت کی مس انٹرپریٹیشن بروئی صاحب نے کی، اور سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دا کیکٹس ہو گروز ان دا فیلڈ آف مارشل لا. تو اس طرح سے ہم نے بڑی بگاڑ پیدا کی. ایک دفعہ یہاں پہ اپنا سپریم کورٹ میں ہمارے ایک لائر تھے بڑے سینئر، تو ہمارے ایک چیف جسٹس سے اپنے وقت کے، آئی ول ناٹ نیم ایون دا لائر اور دا چیف جسٹس، انہوں نے کوئی کہا یہ کیا ہے جی، پڑھا ہی نہیں جاتا. لائرز جو ہوتے ہیں نا، بینچ اینڈ بار جو کہتے ہیں نا، کہ کبھی کبھی بینچ جو ہے نا اس کے اوپر بار حاوی ہوتی ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ وہ لوگ تو ڈرتے ہوں گے لائرز، اور ان کا کوئی ہمارا کبھی کبھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. تو وہ جناب والا وہ پیچھے مڑے، پتہ نہیں کس کو کہا، انہوں نے ابیوز کر کے کہا یار تمہیں پتہ نہیں اچھی کاپی لگانا، جج کو نظر ہی نہیں آتا اندھا یہ. تو اب وہ آواز گونجی سارے حال میں، انہوں نے بھی سن لیا اس کو. تو میں کہتے وٹ از یور کیس؟ انہوں نے کیس آرگو کیا. اب وہ انہوں نے جب کیس آرگو کیا، انہوں نے کہا جی یہ دلی نے یہ ہیلڈ کیا ہے، کلکتہ نے یہ ہیلڈ کیا ہے، بمبے نے یہ کیا ہے، مدراس نے یہ کیا ہے، گوا نے کیا ہے، کیرالہ نے کیا ہے، فلانا فلانا، انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے. وہاں سے فارغ ہو کے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے، سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے. وہاں سے سری لنکا ہائی کورٹ سری لنکا، مالدیو ہائی کورٹ مالدیو، نیپال ہائی کورٹ نیپال سپریم کورٹ. تو وہ جو جج صاحبان بیٹھے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں جو چیف صاحب تھے کہ مسٹر سو اینڈ سو یو ہیو سائٹڈ سو مینی ججمنٹس فرام دا فارن کورٹس بٹ یو ہیو ناٹ سائٹڈ اے سنگل ججمنٹ فرام پاکستانی ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ. وکیل صاحب کہتے ہیں کہ مائی لارڈ یو آر کوائٹ ان دا ججمنٹ، یو آر دا ون ہو ہیز ٹیکن دا اوتھ انڈر ڈفرنٹ delivering the wrong judgments, and by wrong judgment, by delivering, you have blackened faces, and there is a dirt on your hand. Kindly clean it, and then I will be
cite any judgment from any high court or the Supreme Court. تو یہ اس پہ جناب والا جھاگ کی طرح بیٹھ کے تو مطلب ہے نا کہ یہ اصل میں پیٹریاٹزم کی بات ہے. آپ کے اگر وطن کی مٹی کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ اسٹرانگ ہے تو پھر مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں اتنا کامیاب تھے یہاں کیوں آئے. اب میں کہتا ہوں مجھے پروفیشن نے کبھی وہ نہیں کیا, ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, مجھے انوائرمنٹس ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہیں کہ یار یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا یہ بڑی سویئر ہے. لیکن وہ ہمارے اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بڑے خود شاعر بہت اچھے ہیں, تو وہ فیض احمد فیض کہتے ہیں نا کہ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, وطن کو کہہ رہے ہیں نا, جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. تو یہ بات ہے, یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. وی آر دا سن آف دس سائل اینڈ وی آر انڈیٹڈ بائی دس سائل, وی مسٹ پے اٹ بیک اینڈ ان اے ویری پازیٹیو وے. سر آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ بوتھ آف یور کوسچنس. کوشچن ہے کہ ہماری جنرل آبزرویشن میں ہے کہ کئی جو کیسز ہوتے ہیں جیسے لینڈ کے یا قتل کے مقدمات, کبھی کبھار 22 سال لگ جاتے ہیں ان میں, ان کا ججمنٹ آنے میں. تو ان میں اصل میں ایسے لوپ ہوتے ہیں جس کا کہ فائدہ آفینڈر کو ہوتا ہے, اور اب جب کہ 22 سال بعد جب فائدہ وہ ڈیسیجن اگریڈ کے فیور میں آ بھی جائے تو اس وقت تک جو زندگی ہے وہ اپنا معنی کھو چکی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس جو لیتھارجی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سیریس موومنٹ کوئی ہوئی ہے؟ جی بالکل, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی کویسچن آپ نے یہ کہا کہ جناب والا یہ جسٹس جو ہے 22 سال رکھتے ہیں, تو اس میں ایک محاورہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہو سکتا ہے 20 سال بعد اس کو ضرورت ہی نہ ہو جو انصاف وہ دے رہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں میرا کلائنٹ سپریم کورٹ میں بار بار ارلی ایئرنگ کی اپلیکیشن لگا رہا تھا. ہی واز سک, نیب کا کیس تھا, تو وہ جناب والا وہ نہیں لگا اینڈ ہی واز ڈیڈ بائی دا ٹائم. تو وہ جب کیس لگا تو اس وقت کے ہمارے جو بینچ بیٹھا ہوتا جو سینئر جج تھے وہ کہنے لگے کہ ویل مسٹر سدوسی یو ہیو اے گڈ کیس سو وی کین گرانٹ دا بیل. تو میں نے آگے سے میرا جواب یہ تھا کہ مائی لارڈ تھینک یو ویری مچ, دس از ٹو مچ, بٹ اٹ ہیز کم ان ٹو مائی وے ان سچ اے ٹائم وین آئی نو مور نیڈ اٹ. میں نے کہا از آلریڈی ڈیڈ. تو یہ ڈیلے کا یہ جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب اس ڈیلے کے کازز پہ آپ نے کویسچن کیا ہے. ایک دفعہ میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا سیکرٹری جنرل تھا, تو ایک فارن ڈیلیگیٹس آیا ججز کا, تو انہوں نے کہا کہ جی سدوسی صاحب بھی, کیونکہ ان کا ایکسنٹ ذرا مشکل تھا تو سدوسی صاحب بھی ان سے ڈیل کریں. تو مجھے وہ لیڈی جج کہنے لگی کہ مسٹر سدوسی از اٹ پاسبل اف وی کین وزٹ دا لوور جوڈیشری. میں نے کہا یس وی کین گو. تو وہ میں لے آیا, تو ایک نیچے میں نے ڈسٹرکٹ جج صاحب کو بتایا تھا کہ یہ سینئر ججز ہیں باہر کے, آسٹریلیا کے تھے وہ, تو وہ آئے ہیں تو ذرا ڈیکورم کا خیال رکھیے گا. تو ایسی گزرتے راہداری میں نا تو ایک کورٹ کے سامنے وہ رک کے نا وہ جو جیسے کاز لسٹ لگی ہوتی ہے نا, اگر آپ میں سے عدالتوں میں کوئی جاتا ہو تو اس نے دیکھی ہو باہر کاز لسٹ لگی ہوتی ہے. تو وہ مجھے لیڈی جج کہتی ہیں کہ مسٹر سدوسی آئی گیس دس از کاز لسٹ. میں نے کہا یس میڈم دس از کاز لسٹ. وہ دیکھ کے سیریل نمبر تو ہم انگریزی میں ہی لکھتے ہیں نا, تو اس میں 150 کیس لگے ہوئے تھے. کہنے لگے از اٹ پاسبل دیٹ دس جج کین ڈو 150 کیسز. اچھا پھر وہ جناب جج صاحب کو جی آئی وانٹ ٹو میٹ جج, تو جج صاحب کو بتایا تھا, پھر چیمبر میں بتا دیا. اسے کہتی ہے ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اس نے کہا جی آپ کتنا گھنٹہ کام کرتے ہو. 8 گھنٹے. کتنا ٹائم بنا آپ بتائیں. 480 منٹ, اور 1 گھنٹہ آپ نکال لیں, 60 منٹ نکال لیں, پیچھے کیا رہا 420 منٹ. اس نے کہا 420 منٹ میں آپ ہلو ہی نہیں, آپ آرڈر شیٹ لکھو گے, آپ ایویڈنس لکھو گے, آپ بحث سنو گے, آپ کیا کیا کر سکتے ہو. اس نے کہا کہ ایچ کیس میننگ دیئر بائی دیٹ یو ہیو اونلی 4.2 منٹس فار ون کیس اینڈ یو کین ناٹ ڈو اٹ. اب آپ مجھے بتائیں وہ درست کہہ رہی تھی کہ نہیں کہہ رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ جو ارباب اختیار بیٹھے ہوئے جو باقی اپنی معاملات میں اپنی کھال میں مست ہیں, اس طرف تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی.
کبھی کبھی کوئی چیف جسٹس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ اونگتے کو ٹھیلتے کا سہارا، اور جی یہ کیس اتنے عرصے میں ختم کرو، وہ بھی نقصان دیتا ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ ان جسٹس ڈیلائڈ کے اگینسٹ کیا ہے، جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، کہ جب اوپر سے آ جاتا ہے چیف جسٹس کا ڈنڈا کہ جی یہ سارے 6 مہینے میں نکالو، تو پھر 6 مہینے میں جس طرح اس نے نکالنا ہے آپ کو اور مجھے پتہ ہے کیسے نکالنا ہے۔ تو اس کا درمیانی طریقہ کیا ہے؟ اس کا درمیانی طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے ججز کی انڈکشن کا نمبر 1، آپ کے ہاں پہ نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، براؤن نوززم نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، لوگوں کو ان کے میرٹ کے مطابق کام کرنے دیں اور ان پہ اتنا بوجھ ڈالیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو چیک بھی کریں۔ چیک تو کرتے ہی ہیں نا جی کہ ایک جج ایک مہینے میں کتنا یونٹ بناتا ہے، لیکن مطلب ان ٹرو سینس، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پینڈنسی ہے نا وہ ڈسپوز ہونی شروع ہو جائے گی، ایک تو ٹائم بچ جائے گا اور لوگوں کو 20-20 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ جناب والا فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے جب آپ اس سے لوڈ کا ایلیمنٹ ختم کر دیں گے۔ آپ زیادہ ججز بھرتی کر لینا جی، کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو اس طرح سے جب تک اس کے میجرز یہی ہیں کہ جناب والا ججز سے آپ وہ لوڈ کام کریں، ججز کی تعداد بڑھائیں، باقی جناب والا خرافات کے بجائے، اور ان سے جو ہے آؤٹ پٹ لیں۔ کسی زمانے میں یہ پولیس رول جس کی میں بات کر رہا ہوں، اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی تو آپ ہنسیں گے۔ پولیس رول 1934 جو ہے پریزن رول، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ کسٹڈی میں ہوگا نا پولیس کی، اس کے 8 آنے ہوں گے، 4 آنے، بڑی رقم تھی نا، ہم آج بھی 4 آنے 8 آنے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا وہ جو پولیس، میں ایک دفعہ آپ کو لطیفہ سناؤں کہ ہماری لائف میں تو یہ کیسز جو ہوتے ہیں نا، کوئی چیز ہماری ان یوزول نہیں ہوتی۔ ایک پولیس افسر تھے، ہمارے دوست تھے، نیک آدمی، کبھی رشوت نہیں کھائی، حج کیا، ایک دفعہ کہیں اللہ میاں سے شکوہ کیا کہ اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اپنا گھر نہیں دکھاتا، پولیس کے کا نام نکل آیا۔ نیک، یہ اس ایسے شعبوں میں یہ ولی ہو جاتے ہیں لوگ جو بالکل صاف ستھرے۔ ایک دن وہ جناب آئے، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے زور کا سلوٹ مارا، میں نے کہا یہ سب کیا بات ہے؟ تو ساتھ ملزم باندھا ہوا تھا، کہتے ہیں سر اس سے میری جان چھوڑا۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا آپ اس کو باندھ کے لا رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو اس سے میری جان چھوڑا، چکر کیا ہے؟ کہتا ہے سر یہ چور ہے اور یہ پولیس لائن میں چوریاں کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک لیگل انسپیکٹر کا پستول نکال رہا تھا جب میں نے پکڑا اس کو، تو اس کے بعد وہ برآمدگی میں نے کر لی، ریکوری کہتے ہیں، وہ میں نے چیمہ وہ جو ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کے پاس بھیجا کہ جی اس کو جوڈیشل بھیجنے اڈیالہ، اس نے اور 7 دن کا ریمانڈ اور تفتیش کرے کہ میں نے کہا تو آئی صاحب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں سر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، میں بیٹھتا ہوں سامنے حوالات ہے، میں کھانا کھاتا ہوں یہ میرا منہ دیکھتا ہے، اب میں بھی انسان ہوں، رشوت میں کھاتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی کھانا کھلاؤ، میں چائے پیتا ہوں یہ منہ دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی چائے پلاؤ، تو یہ میرے سر پڑا ہوا ہے، تو میں اپنے بچوں کا پیٹ عقل حال سے پالتا ہوں، تو ان سے میری جان چھڑائیں یہ اڈیالے چلا جائے۔ تو یہ پولیس رول 1934 میں، پولیس رول نہیں، پریزن رول، یہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے ان کی ڈائٹ، اور وہ 4 آنے جو ہے نا، آج کا میرا خیال ہے ایک وقت کا وہ 400 روپے سے اوپر ہوگا، اور 8 آنے 800 روپے سے، ایک وقت کا کھانا 800 روپے اور ایک وقت کا ناشتہ 400 روپے۔ آپ مجھے بتائیں بیڈ ڈیل ہے یہ؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہماری قانون سازی کا یہ حال ہے کہ ہم نے بالکل جنبش نہیں کی۔ تو اس طرح جب تک یہ اپنا اس میں ہم ڈائنامکس نہیں استعمال کریں گے تو نہ تو مقدمے جلدی ختم ہوں گے، نہ مسائل حل ہوں گے، لوگ لٹکے رہیں گے۔ میں تو ایک دفعہ ایک کیس صاحب نے ڈیٹ ڈالی، میں نے کہا مانا کائنڈلی ٹیک نوٹس دیٹ دیز پیپل آر ان دا برننگ اوون آف دا ڈسٹرکٹ کورٹ، یہ تندور میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا مہربانی فرمائیں مکائیں اس کو۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی کرنے والا ہو، تو جب تک وہ کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ این کار محالت، یہ ہے۔ اینی ادر کوشچن؟ آئی ہوپ دیٹ آئی ہیو سیٹسفائڈ یو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جسٹس سسٹم میں جج جو ہوتا ہے ایک مین پلر ہوتا ہے، تو پاکستان میں ججز کے لیے کوئی بھی ایسا
आर्टिकल या कोई एक्ट है जो उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। और साथ में मेरा क्वेश्चन ये भी है कि पाकिस्तान में 2 दफ़ा मिलिट्री कोर्ट्स बनी हैं, तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? और एक क्वेश्चन मेरा साथ में और है, वो है कि मुशर्रफ ने जो एमरजेंसी लगाई थी या मार्शल लॉ लगाया था, इसको प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में आप बता दें। थैंक यू। अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन ये था कि अपना थोड़ा सा पहला क्वेश्चन दोहराइएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जज की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये जो होता है ना, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो भी जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हर मौजू पे कानून मौजूद है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको चेक करते हैं। अब ये एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, एक हायर जुडिशरी। अब मिसाल के तौर पे सूबा पंजाब है, तो उसके सारे जजेस वो सादकाबाद से लेकर तो अटक तक जितने भी है ना, उनकी सीनियरिटी का रोल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट डील करती है और चीफ जस्टिस उनका बास है। तो वो जनाबे वाला अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत होगी तो उनका अपनी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स है, जैसे एक सिविल सर्वेंट के होते हैं, तो वो मौजूद है, बदरजा उत्तम मौजूद है, और उनका कंडक्ट जो है वो मॉनिटर किया जाता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 था कि मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं जो हमारे, इसका पाकिस्तान, ये मिलिट्री कोर्ट जो होती है ना, ये कानून 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पेशल लॉ, एक को हम कहते हैं जनरल लॉ। जनरल लॉ उसको कहते हैं जो अवामुन नास के लिए होता है, जो सारी पब्लिक के लिए होता है, जैसे पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड, कोई भी करेगा उस पर लगेगा। अच्छा, इसी तरह कुछ होते हैं स्पेशल लॉस जो स्पेशल ओकेजन पे लगते हैं। अब मिलिट्री कोड्स जो है ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये वजूद में आती है। इसमें ये होता है कि जनाबे वाला चंद कंडीशनें, अगर किसी मुकदमे में वो कंडीशन पूरी होती हो तो मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई करती है। तो ये बेसिकली इसका सब्जेक्ट जो होता है वो वही बंदा होता है जो इन द सर्विस होता है, या कोई बंदा जो एबेटमेंट में उसके साथ हो। आई होप दैट योर आंसर इज सैटिस्फाइड। आप कुछ पूछना चाहते थे? मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट से जो ज़्यादा केसेस हैं हमारे, वो सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में है, और मेनली प्रॉब्लम जितनी भी है उसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। हमने अभी तकरीबन 1.5 आवर हो गया हमें, तो हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं ये इशू है, तो सोल्यूशन की तरफ हमें चलना चाहिए ना। तो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के लिए 2019 में आसिफ सईद खोसा साहब ने एक मॉडल कोर्ट का वो स्टार्ट किया था, जिसमें 3 मंथ्स का उन्होंने किया था, मेनली जो सिविल जो केसेस हैं, और क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं जो 6 and 7 मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो जो आपने बात की थी कि जस्टिस हरिड इज़ अ जस्टिस बरिड, एक तो उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें कि ये मॉडल कोर्ट्स ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद दूसरा एक जो आपने बात की थी कि हमारे ना इंडिविजुअल बेटरमेंट वाली साइड पे चलना चाहिए, क्योंकि जो कौम है वो इंसान से बनती है। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा वो एक आइडिया भी है, फ़िलॉसफी भी है, लेकिन इसके अगर हम बरक्स चले तो अगर स्टेट जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज करे चीज़ों को, तो हम बेहतर नेशन बनने की इस तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल इसमें कोट कर देता हूँ। जब ये गवर्नमेंट आई थी स्टार्ट के, तो लाहौर के अंदर उन्होंने जो वो थे ना ट्रैफिक के रूल्स, उसके अंदर चलान बहुत ज़्यादा कर दिए थे। इवन के हेलमेट के ऊपर 5,000 10,000 चलान हो रहा था। तो मैं एग्जांपल भी कोट करता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसने कभी हेलमेट यूज़ नहीं था किया, लेकिन वो इधर से 1 किलोमीटर भी उसने जाना होता था वो हेलमेट यूज़ करता था, बिकॉज ही न्यू कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे 5,000 10,000 देना पड़ेगा। तो हमारा नेशन जो है ना, हम मेरे हाल से एज ए नेशन हम इंडिविजुअल बेटरमेंट वाली साइड पे मुश्किल है हमारा। हमें जब तक ऊपर से चीज़ें इम्पोज नहीं होती हम काम नहीं करते। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉमेंट कर दें, एक तो वो मॉडल कोर्ट्स वाला जो है, और ये अच्छा। अब पहली बात तो है मॉडल कोड की। अब ये अगेन इट इज़ अ पिक एंड चूज़ कि कुछ लोगों को तो आप दे दें, बाकियों को छोड़ दें, तो ये दिस इज़ अगेन रॉन्ग। एवरी कोड शुड बी अ मॉडल कोड, पहली बात, एंड देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम टू एवरी कोड, एंड दे शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली दैट द कोड्स आर डिलीवरिंग अकॉर्डिंगली। I was while answering to my friend, I said one thing, that sometimes the criminals are so strong that they adopt the delay tactics. They do not appear before the court. Sometimes जी वकील साहब बीमार हैं, sometimes जी मुलज़म बीमार हैं, sometimes जनाबे वाला गवाह को नहीं आने दिया, ये किया। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। आपने पहले इसका तदारक करना है कि उसमें ऐसी कानून साजी हो कि the opportunity will be given to the accused person, maybe 2 opportunity, 3, and then his defense may be struck off and the court proceeds. ये हैं। अब आपने कहा ना कि अमल दरामद कराना,
تو اس کے اوپر سختی سے جب تک عمل درآمد. ہمارے قانون کا سب سے بڑا المیہ, میں 45 سالہ وکالت کے بعد نتیجے پہنچا ہوں کہ زیادہ تر قانون ڈسکریشنری ہے. ڈسکریشنری سمجھتے ہیں آپ, ثواب دیدی ہے. مے, لفظ مے کا استعمال ہے. مے افورڈ اپرچونیٹی ٹو دا ایکیوزڈ اینڈ ایڈجرن دا کیس فار مے, اس کو آپ نکالیں. یہ اس میں نے تو کافی نقصان دیا ہے. شل کو ڈال دیں نا بیچ میں, ڈسکریشن نکالیں, مینڈیٹری کر دیں اس کو. نمبر 1 اس سے ہوگا. دوسری جو بات آپ نے کہی ہے اپنے دوست کی دی ہے, یہ ایک بڑا اچھا ایک اور جیورسٹ ہے کولسن. وہ کہتا ہے کہ وین آئی اسٹاپ آن اے ٹریفک انٹرسیکشن آن دا ریڈ لائٹ, دس از بیکاز دیٹ دیر از اے ایکسٹرنل اوبلیگیشن coupled with the internal compliance. ایکسٹرنل اوبلیگیشن اور انٹرنل کمپلائنس جب یہ جڑتی ہیں تو بندہ قانون پہ عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے قانون کے جناب والا جو ہے درجہ بندیاں کی ہوئی ہیں کہ جی اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے, تو پھر نہیں کر سکتے آپ. وہ ایک اور اسکالر فلاسفر کہتا ہے کہ دا لا گرائنڈز دا پور اینڈ دا رچ رولز دا لا. جب یہ ہو کہ جناب اس کو تو پکڑنا ہے کیونکہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا, اس کو نہیں پکڑنا ہے, یہ مجھے لائن حاصل کرا دے گا. آپ کا سسٹم میں چلتے چلتے, کیونکہ میرا خیال ہے ہم نے کافی ٹائم لے لیا اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں perhaps they may not be a little bit frustrated. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ ناروے میں نا ایک گاڑی آ رہی تھی, بڑی سپیڈ میں آ رہی تھی. وہاں جگہ جگہ پہ انہیں کیمرہ لگائے ہوتے ہیں, تو آگے وہ مانیٹر کر رہے تھے جہاں کاپ کھڑا تھا, جسے ہم ٹریفک پولیس ہی کہہ لیں. تو گاڑی آئی نا, تو اس نے گاڑی روکی, مگر سر یور لائسنس. تو جو ڈرائیو کر رہا تھا لائسنس نکالا, تو آگے سے کہتا ہے بوائے یو نو می. تو کاپ کہتا ہے یس سر آئی نو یو آر پولیس چیف. بس اتنی سی بات ہوئی. اس نے لائسنس لیا, ٹکٹ دے دیا. اب وہ آیا, اس نے اپنے انچارج سے کہا کہ یار پولیس چیف کا, تو میں جب اس سے لائسنس لیا تو مجھے کہتا بوائے یو نو می. تو میں نے کہا, اسے آگے کی بات پارلیمنٹ تک پہنچ گئی اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں چلی گئی. انہوں نے اس چیف کو بلایا کہ وائی ڈیڈ یو آسک دس بوائے دیٹ بوائے یو نو می. تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ آئی واز جسٹ ٹرائنگ, آئی واز ٹیسٹنگ ہز میموری بیکاز ہی واز اپوائنٹڈ بائی می. اور کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں, بات تو کچھ اور تھی. پھر انہوں نے اس پہ یہ ریکمنڈیشن یہ دی کہ ہمارے سسٹم میں کہاں پہ خرابی ہے کہ اس جیسا کرپٹ آدمی پولیس چیف بن گیا. اس سے پہلے میں نے یہ جو بورس جانسن کی مثال دی, یہ ابھی یہ ناروے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہاؤ کمز دیٹ ہی ہیز بیکم دا, اس خامی کو ڈھونڈیں. تو جب تک آپ ان خامیوں کو دور نہیں کریں گے, جب ایکویلٹی نہیں ہوگی بیفور دا لا, تو پھر یہی ہے کہ تیسری بات جو دو تو میں آپ کو مقولے سنا چکا ہوں. تیسرا وہ کہتا ہے کہ لا از اے بگ اسپائڈرز ویب, دا پاورفل لائک لیزرڈز بریکس اٹ and the weakers like mosquitoes and the flies are trapped in it. تو جب تک ہم نے اس کو کلیئرٹی نہیں دینی تو پھر یہی ہے کہ این کار محالت سے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے ہے کہ یعنی یہ جو آپ یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب سے پہلے تو ون مسٹ ہیو دا سیلف لیس اپروچ. سیلفش اپروچ تو ہر ایک کی ہوتی ہے. بی اے سیلف لیس پرسن, بی اے گڈ ٹو یور سیلف, بی آنیسٹ ٹو یور نیشن, be honest to your side. So until and unless you just nourish this particular element into the body, تو کیسے ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم وہ قوم ہے, ہم کہتے ہیں انقلاب بڑی اچھی چیز ہے, مرے کوئی اور, یا مولوی کہتا ہے جی شرع بڑی اچھی چیز ہے, میرے گھر میں نہ آئے. تو جب یہ منافقانہ پالیسی ہوگی تو بات نہیں بنتی. تو ہمیں جو ہے نا ہمارے جو ویوز ہیں نا, آئیڈیاز, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اینڈ ونس دیر از اے کلیئرٹی, the things will be all right. I think that nobody else. سر یہ پینڈنسی آف کیسز کی بات ہو رہی تھی, اور سب سے زیادہ سول کورٹس میں بہت زیادہ پینڈنسی ہے. لیکن شاید سول پروسیجر کوڈ میں لکھا ہوا ہے فریولس لٹیگیشن بہت زیادہ ہے, ہر بندے نے دوسرے کے لیے پھڈا ڈالا ہوا ہے. تو سول پروسیجر کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے جب فیصلہ لکھے گا اس کا سوٹ جو ہے ڈسمس نہیں کرے گا, اس پر جرمانہ بھی لگائے گا. تو یہ ایک ڈسکریج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ فریولس لٹیگیشن نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جج صرف اور صرف
जो सिविल सूट हैं वही डिसमिस कर रहे हैं, किसी पर जुर्माने नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से पेडेंसी हो रही है. इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. एक जुर्माना होता है, एक हर्जाना होता है, ये पहले याद रखिएगा. तो वो जो जुर्माने का जिक्र नहीं है, हर्जाने का है, इसे कहते हैं कास्ट. जुर्माना फ़ाइन होता है. तो ये सेक्शन 35 ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड है जो कास्ट की बात करती है. फिर एक सेक्शन 35A है जो स्पेशल कास्ट की बात करती है. अमूमन जजेस लिख देते हैं द पार्टीज आर लेफ्ट टू बियर दियर ओन एक्सपेंसेस. इसमें ये हल नहीं है. इसका हल ये है कि अंग्रेज़ के ज़माने में या हमारे कानून में स्मॉल काज कोर्ट्स होती थी, वो बिल्कुल ही अलग होती थी. मुनसफ टाइप बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मसले हैं, उनके पास भेज दो, हल कराओ, भेज दो, कोई वो नहीं है ज़रूरत. तो अब कभी कभी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमारे लॉ में डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा है, मैंडेट बहुत कम है. तो जहाँ पे डिस्क्रिशन है तो ये उस बंदे की मर्ज़ी पे है ना. अगर जज जो है वो प्रोग्रेसिव है, सेल्फ मेड है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है. अगर वो जनाब वाला ऑर्थोडॉक्स है, उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है. तो हर चीज़ जज की स्वाबदीद पे छोड़ देना भी एक नुकसान वाली बात है. बल्कि उसमें यह है कि देयर शुड बी ए हार्ड एंड फास्ट रूल एंड वन मस्ट अडॉप्ट दैट रूल. तो उसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग वेदर द जज इम्पोज द कास्ट और डज नॉट इम्पोज द कास्ट. क्योंकि जेन्युइन केसेस में भी तो हमारे यहाँ तो सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये है कि नेपोटिज्म, ब्राउन नोजिज्म, ये प्रिवेल करने वाली चीज़ें. इससे अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि कानून में जो है ना, जो डिस्क्रिशन है, इसको मिनिमाइज़ किया जाए. हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो आपकी पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट का प्रॉब्लम ये है उसको पता ही नहीं है लॉ का. अब लॉ बनाता कौन है? एक ड्राफ्ट्समैन लॉ बैठा होता है, वो हमारा भाई होता है, पेटी भाई है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में बैठा है, वो बनाता है. तो इससे ज़्यादा तो वो है कि जो आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दे दो लोगों को. आप सारे मुल्क की कम्युनिटीज़ को उनके प्रोफेशन पे डिवाइड करो, जैसे स्कैंडिनेविया करता है. फिर उनको नुमाइंदगी देता है वो पार्लियामेंट में. एंड एवरीबॉडी द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन केस. उसको पता है कि उसके शोबे में क्या क्या प्रॉब्लम. तो ऐसा जब तक नहीं होगा तो दीज आर द टॉक्स, यू नो, वी कीप ऑन टॉकिंग, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं. तो इस तरह से वी नीड सम वेरी सीरियस थिंग्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. आई होप दैट दिस इज एनफ. Thank you.